बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री बगराम एयरबेस, जो कहने को सिर्फ एक एयरबेस थी मगर ये अपने आप में एक पूरा शहर था। इसे अमेरिका दोबारा क्यों हासिल करना चाहता है, चाइनीज़ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, और फिर पाकिस्तान का इस हवाले से क्या किरदार होगा, हमारा मौक़िफ़ क्या है, और अमेरिका चाइना को इस एयरबेस से किस किस्म की टक्कर देना चाहता है। जाकर इस डॉक्यूमेंट्री को देखें। और फिर लंदन टाइम्स, हमारा आज तीसरा वीलॉग जी अपलोड हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको दिन में 3 से 4 मुख्तलिफ छोटे छोटे वीलॉग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यानी एक ख़बर, एक 7 से 8 मिनट उसका दुरानिया होगा। और कोशिश हम ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी कर सकें। और फिर इंशाल्लाह कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हम कल से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम इजलास, और इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बदल देगी अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, महमूद खाना चकज़ई और फिर बाकी जो क़यादत है, उन्होंने कुछ बातें पाकिस्तान में जितने भी अपोजिशन जो इत्तेहाद इसे कहें या जमातें हैं, उनके कायदीन को मुखातिब करते हुए कही कि हमें अब इकट्ठा होना है, और अगर हम इकट्ठे ना हुए तो यकीनन ये पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, जो कुछ ताकतें पिछले कई बरसों से कंट्रोल कर रहे हैं, इनका हमेशा के लिए कब्ज़ा हो जाएगा। और ये जंग सिर्फ एक शख्स की, इमरान खान की जंग नहीं है, बल्कि अब ये पूरी पाकिस्तान की आवाम की जंग है। अगर आप इस मुल्क के अंदर जो इस हालात है उसे ज़रा गौर से देखें तो आपको पता चलता है कि कोई शहर, कोई सूबा ऐसा नहीं है जहां पर लोग सरापा एहतजाज ना हो। सिंध में सिंध की सरकार के खिलाफ एहतजाज है। कराची में कराची की आवाम अपनी सरकार यानी कराची का वारिस ही नहीं आपको मिलेगा। कराची के सारे दावेदार हैं, सारी जमातें कहती हैं कि कराची हमारा है, लेकिन कराची के हकूक देने के लिए कोई जमात तैयार नहीं है। सिंध के अंदर आपको तालीम के नाम पर इस्तेहसाल होता हुआ नजर आएगा। लोगों को रोटी के नाम पर बर्बरियत और फस्तायत का सामना करना पड़ता है। यानी बुनियादी इंसानी हकूक सिंध में आप इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। और वो हुकूमत जो वफाक में चारों सूबों में होने का नारा लगाती है, आज सिंध इन तमाम चीज़ों से महरूम है। बलूचिस्तान में लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, अपने हकूक के लिए पिछले 78 बरसों से आपको सड़कों पे नजर आएंगे। और फिर इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रियासत के खिलाफ बंदूक इसलिए उठाई क्योंकि उन्हें उनके हकूक नहीं दिए जा रहे। आज भी बलूचिस्तान के हकूक नहीं मिल सके। खैबर पख्तूनख्वा में हम हमेशा ऑपरेशन सुनते हैं। पंजाब में सिर्फ मखसूस खानदानों की हुकूमत है, और कुछ आप शहरों के अंदर आप तरक्की देखते हैं, पूरे पंजाब के अंदर आपको तरक्की नजर नहीं आएगी। व्यूअर्स, फैसलाबाद में खबर अब ये आ रही है कि 10,000 के करीब मजदूर इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, और कई महीनों से ये सड़कों पर हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। अब एक ऐसा लावा पक रहा है कि अगर इसको ना रोका गया तो लोग, जो आज हम मंजर कश्मीर के अंदर देख रहे हैं, हमें पाकिस्तान के हर शहर में यही मंजर देखने को मिलेगा। असद कैसर ये कहते हैं कि हम सिंध बलूचिस्तान के अकाबरीन से बात करके सरबराही इजलास बुला रहे हैं, जिसमें मुशावरत करके एहतजाजी तहरीक का लाएमल दिया जाएगा। आप गांव गांव खाली करवा रहे हैं। अगर हमें पता चला कि आप कहीं ऑपरेशन कर रहे हैं तो बहैसियत सेक्रेटरी जनरल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ऐलान करता हूं कि वहां जाकर आपकी मुखालफत करेंगे। बैरिस्टर सलमान कमराजा तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है उनका हल सिर्फ इत्तेहाद में है। हम किसी सूरत ऐसे निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे जो गजा की आवाम को महकूम बनाए, और जिस निज़ाम में सबसे पहले फरीक गजा की आवाम की मंशा शामिल ना हो। और सबसे बड़ा जुल्म क्या हुआ, ये जो कहते हैं ना कि मैं चेयरमैन हूं, मेरी इज्जत करो और मेरा हुक्म चलेगा इमरान खान के बाद, वो कभी भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर। और इन्होंने पता है एक और बरीक वारदात क्या डाली। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने मुतअद्दिद दफ़ा एहतजाज की कॉल दी। प्रेस क्लब इस्लामाबाद में अल्लामा नासिर साहब जो थे वो पहुंच गए, और उन्होंने उनको बताए बगैर ही मुतअद्दिद दफ़ा ऐसे एहतजाज उन्हें ख़त्म कर चुके हैं, कैंसिल कर दिया। और जब अल्लामा साहब मौके पर पहुंचे तो वो कहते हैं कि जी मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तो जो शख्स कहता है ना कि मैं लीडर हूं, मैं चेयरमैन हूं, आपको कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे वो एक्टिव नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इमरान खान की हिदायत के ऊपर अमल नहीं कर रही, और हुक्म मदूली क्या हो रही है। इमरान खान ने कहा था कि चकज़ई साहब को आप अपोजिशन लीडर बनाएं,
قومی اسمبلی کے اندر اور سباتی صاحب کو سینٹ میں اس کے اوپر بھی لوگ جو ہے سیاست کر رہے ہیں اور کوئی بات عمران خان کی سننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو نہیں کہا، جب کہا جائے گا ہم دیکھ لیں گے۔ اور ابھی یہ معاملہ پاکستان کی عدالتوں میں ہے، اور جب تک عدالتوں سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا حتمی، ہم اپوزیشن لیڈر کی جو سلاٹ ہے اسے خالی رکھیں گے۔ اب اس کے پیچھے بھی کیچ کیا تھا کہ سر آپ کھیل ہی ان کی طرف سے رہے ہیں، نہ کوئی اپوزیشن ہوگی، نہ کسی کا نام آئے گا، اور پاکستان کی عدالتوں میں کیس چلتا جائے گا، وہ بھی خوش ہیں کہ نہ کوئی اپوزیشن لیڈر ہے، نہ کوئی ہمارے خلاف اپوزیشن ہے، تو ٹھیک ہے نظام ایسے چلے۔ تو اس طرح نظام کو ایک یہ لوگ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں جو دوسری چیز تھی، بیرسٹر سلمان راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بحری بیڑے کے ذریعے غزہ تک جانے والے مجاہدوں پر حملے اور گرفتاریوں کی تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ کشمیر میں عوام کا فطری رد عمل سامنے آیا، اس کو سازش سے جوڑنے والوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جو طاقت ور ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کشمیر کی عوام کو دبا کر رکھیں گے۔ کشمیر میں فطری رد عمل اس نظریے کی نفی کرتا ہے۔ 16 اکتوبر کو سپریم کورٹ بار کے انتخابات اس وسطیت کو شکست دینے کا اہم موقع ہے۔ یہ موقع ہے جب ہم 26ویں ترمیم کے ساتھ کھڑے لوگوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ شکست دیں یا نہ دیں، آپ نے بہت سارے مواقع جو تھے وہ گنوا دیے، اور اب الیکشن نہ آئے، جب آپ کے پاس وہ کمیشن راولپنڈی خود کہہ رہا تھا کہ دھاندلی ہوئی، آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کے پاس بہترین موقع تھا 8 فروری کے بعد سڑکوں پر آنے کا، اس نظام کو بننے سے پہلے ہی لپیٹنے کا، آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان کے کیسز کو آپ صحیح طرح سے ڈھنگ سے نہیں لڑ سکتے، وہاں بھی اختلاف ہے۔ عمران خان کا پیغام باہر ڈھنگ سے نہیں آ سکتا، اور اس پہ عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو لوگ سر کوششیں کر رہے ہیں اپنے طور پر، اور تحریک تحفظ پاکستان نے اچکزئی صاحب کا جو فیکٹر ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سب سے اہم جملہ ان کا آج کی اس تقریر کا، اس اجلاس کا، کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں اور ہمارے ساتھ مل کر چلیں، جو فیصلے ہم کریں گے اس پر عمل ہوگا، تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ بزور بازو اگر ہمیں عمران خان کو باہر نکالنا پڑا تو ہم عمران خان کو ہر صورت جو ہے وہ باہر نکالیں گے، لیکن آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ تو پاکستان تحریک انصاف میں یہاں پہ علیمہ خان کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے اچکزئی کا یا اعظم سواتی کا یا باقی لوگوں کا کیا ساتھ دینا ہے؟ تو ویورز، یہ تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے کچھ چیزیں آج، کچھ پلیجز تھے اور کچھ اسٹیٹمنٹس جو انہوں نے پاکستان کی حکومت اور اس نظام کو گرانے کے حوالے سے ڈٹرمنیشن شو کی ہے۔ آج اسلام آباد میں پریس کلب کے اندر جی دھاوا بولا گیا۔ وہ دھاوا کس طرح بولا گیا؟ کچھ لوگ جی پریس کلب کے اندر داخل ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ جو کشمیر والا معاملہ ہے اس کمیٹی کے کچھ رکن پولیس سے بچتے ہوئے، جب ان کی آپس میں کنفرنٹیشن ہوئی تو وہ پریس کلب میں داخل ہو گئے، اور پولیس نے ان کا تعاقب کیا، اندر گھس کے ان کو مارا، اور پھر کچھ صحافی جب چھڑوانے کے لیے آئے تو بتایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بھی لاٹھیوں سے حملہ کیا گیا۔ عام طور پر پریس کلبس کے اندر پولیس جی آتی نہیں ہے، اور اگر پولیس آ جاتی ہے تو اس کی کوئی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہوگی۔ مثال کے طور پر مشرف صاحب کے ٹائم پہ ایکسٹرا آرڈنری حالات تھے، ایمرجنسی پلس ہم سب نے دیکھا، تو تب ہم نے پریس کلبس کے اندر، ٹیلی ویژن چینلز کے اندر پولیس کو گھستے ہوئے دیکھا، لیکن یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پولیس جو ہے وہ پریس کلب میں گھسے، لوگوں کو مارے، صحافیوں کو دھکے دے۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ افضل بٹ صاحب جو ہیں وہ آئیں گے اور حکومت کے خلاف کوئی تحریک شروع ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہوتا، جو میری اطلاعات ہیں اس سے پہلے ہی طلال چودھری صاحب آگے، انہوں نے آ کر معافی مانگ لی۔ انہوں نے کہا جی بالکل غلطی ہوئی ہے، ہم تحقیق اس کی تفتیش کریں گے، اور جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور آئی جی صاحب نے اس پہ کارروائی بھی شروع کر دی۔ اچھا، وہ پریس کلب، ذرا غور سے سنیے گا، وہ پریس کلب جو پیکا قوانین کے حوالے سے جو نعرے انہوں نے لگائے تھے نا کہ ہم ہوں گے، شاہراہ دستور ہوگا، ڈی چوک ہوگا، بھجن ہم تو انتظار کر رہے ہیں، لوگ نکلے نہیں۔ یہ جو یونینز ہیں نا پاکستان کے اندر، سر یہ ساری کمپرومائز ہوتی ہیں ہمیشہ سے، یہ دھڑے ہیں، اور ہر دھڑا ہر دور میں ہر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بیچ میں کوئی نہ کوئی دھڑے جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ تو افضل بٹ صاحب نے اعلان کرنا ہے، وہاں سے تو اعلان نہیں ہوا کہ آئندہ کا ہم لائے عمل دیں گے، وہ کیا لائے عمل ہوگا کوئی پتہ نہیں کسی کو، صرف باتیں ہوئی، ایک پریس کانفرنس ہوئی اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے جتنے بھی یونین کے لوگ ہیں ان کی لبی لبی تقریریں سنی، ان کا جو اعلان ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن افضل بٹ صاحب نے جو باتیں کہی، ایک جملہ ان کا تھا جی کہ نو اور نیور والی بات۔ ابھی ہم نے ہنگامی اجلاس بلایا، ہم باہمی مشاورت کے بعد اپنے مطالبات سامنے رکھیں۔ کیا مطالبات آپ لوگوں نے سامنے رکھ رہے ہیں؟ لوگ اندر داخل ہوئے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، انہوں نے کر دی ہے۔ پاکستان کی یہ تمام یونینز
اگر اپنے حقوق یعنی پیکا قوانین کے خلاف نہیں کھڑی ہو سکی، لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، ان کے خلاف کوئی آواز آپ بلند نہیں کرتے، اور صرف مخصوص ٹولے کے حق میں آپ کے بیانات، آپ لوگوں کو کیا انصاف دلائیں گے؟ سر کوئی انصاف نہیں ملے گا، عہدیداروں کو مارا گیا، گھسیٹا گیا، صرف ہوتا کیا ہے کہ ایسے لیڈرز کے لیے نا صرف مواد اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ آ کر اپنی لیڈری جھاڑیں، اور وہ انہوں نے بخوبی جو ہے وہ جھاڑی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ کشمیر کی سر سچویشن ٹھیک نہیں ہے، اور وہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک انتہائی اہم ترین اجلاس دھیر کوٹ میں ہوا، جس کے بعد آئندہ کا عمل جو ہے وہ دیا جائے گا۔ مذاکرات کے لیے شرائط مذاکراتی ٹیم کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ فوری اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ، یہ پہلی شرط ہے ان کی کہ جتنے بھی امیر، جتنے بھی آپ کے حکومت کے لوگ ہیں، ان کو مراد ان کی ختم کی جائے۔ یہ وہی مراد ہیں جو انڈونیشیا میں جس طرز پہ دی جا رہی تھی، اور لوگوں نے ان کے گھروں میں گھس کے نہ صرف ان کو گھسیٹا بلکہ ان کی حکومت کو بھی گرا دیا۔ یہ وہی مراد ہیں جن کا ایکشن کمیٹی کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد 12 نشستیں فارغ، یعنی ان کو 12 نشستوں والا جو معاملہ ہے اس کو بھی دیکھا جائے، اور گولیاں چلانے والوں کے خلاف مقدمات۔ شوکت نواز میر مرکزی ممبر عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے مطالبات سامنے آئے۔ آزاد کشمیر میں جی احتجاج اور اس وقت جاری ہے۔ مذاکرات کے حل کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر ثناء اللہ، طارق فضل چودھری، احسن اقبال، سردار یوسف، پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کائرہ پر مشتمل وفد اسلام آباد مظفر آباد پہنچا ہے، جہاں پہ یہ ان سے جو بات چیت ہو رہی ہے۔ میں نے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کو ایک نظر دیکھا، اور وہاں پر زخمی آپ کو نظر آئیں گے، پولیس والے زخمی ہیں اور کچھ لوگ جاں بحق بھی ہو گئے، لیکن دوسری طرف جو لوگ شہید ہوئے اور جو عوام کا نقصان ہوا، ان کے جنازے نہیں دکھائے گئے، ان لوگوں کی ویڈیوز نہیں دکھائی گئی جس طرح ان کو گولیاں ماری گئی، ان کی بھی دکھائیں نا، لیکن پاکستان کے میڈیا پہ شاید دکھانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور ایک مخصوص قسم کا کنٹینٹ آپ کے سامنے، خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ بڑا ظلم ہوا، مارا ان لوگوں کو۔ یار پہلے جب حکم ہی ایسا دیا جائے کہ گولی چلائی جائے، اور گولیاں جن لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے پیارے آس پاس موجود تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیارے جو ہیں وہ دم توڑ گئے، سر کیا آپشن آپ کے پاس رہ جاتا ہے؟ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار صرف ریاست ہے، وہ لوگ۔ اچھا، میں شہباز شریف صاحب کا ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ ہم اس کی تحقیقات کروائیں گے۔ یار وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، حقوق مانگے جاتے ہیں، اور جب نہیں ملتے تو پھر انقلاب آتا ہے۔ اس کی سر کوئی تحقیقات نہیں ہوتی۔ یہ پاکستان میں ان لوگوں کے پاس جو عوامی مینڈیٹ ہے نا، یہ اس کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم تحقیقات کروائیں گے اور غیر جانبدار تفتیش ہوگی۔ سر کیا تفتیش ہوگی؟ لوگ سڑکوں پر آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی دو، بجلی دو، ہمارے بچوں کو نوکری دو، روزگار دو، خوشحالی آئے ہمارے علاقے کے اندر، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کی تحقیقات کروائیں گے۔ تو ہر چیز کو اپنے طریقے سے چلانے والی یہ جو سرکار ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں اور یہ واپس نہیں جائیں گے جب تک ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ کشمیر میں سر حالات خراب ہیں، اور کشمیر میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا ایک جملہ کہ یہ حکمران پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں، یہ دونوں چیزوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ یہ ٹرمپ کے آگے لیٹ گئے، اسرائیل ناجائز ریاست ہے اور اسے انہوں نے قبول کر لیا۔ کشمیر میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو کچھ 26 نومبر کو اسلام آباد میں کیا گیا، انٹرنیٹ بند، موبائل بند، بجلی بند، اب ان کو مارو، گولیاں مارو، یہ بولتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ میڈیا نے بھی ان کا بلیک آؤٹ کر دیا۔ تو سر یہ اس کی ایک ریالٹی ہے۔ میں آپ دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے پچھلی ویڈیو دیکھی اور آپ کے کمنٹس بھی میں پڑھ رہا تھا کہ ویڈیوز آپ کو تک پہنچ نہیں سکی، وہ کچھ ایڈیٹنگ کے اندر کوئی گلچ آیا جی، مجھے نہیں پتا، اگر مجھے اس وقت پتا ہوتا تو میں اس کو تصحیح کر دیتا۔ اور اب اس ویڈیو کے اندر وہ تمام آپ کلپس جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور جن میں کشمیر کی عوام آپ کو سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے، اور وہ اپنے حق کے لیے اس وقت سڑکوں پر موجود ہے۔ ابھی آپ کو یہ بھی خبر دے، مانچسٹر میں جہاں ایک شخص نے یہودی عبادت گاہ کے باہر گاڑی راہگیروں پر چڑھا دی اور ایک سیکیورٹی گارڈ پر چاقو سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد مارے گئے ہیں۔ رائٹرز نے جی اس واقعے کو رپورٹ کیا ہے۔ واقعہ یہودیوں کے مقدس ترین دن کے موقع پر پیش آیا۔ گریٹر مانچسٹر پولیس نے بتایا کہ مشتبہ حملہ آور کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ واقعے میں حملہ آور سمیت 3 افراد ہلاک جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے اس حملے کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے۔ اب اس برطانیہ میں ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ نے کچھ ہفتے پہلے دیکھا ہوگا کہ لندن میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا، جس میں پوری برطانیہ سے لوگ اکٹھے ہوئے، مسلمانوں کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اسلاموفوبک واقعات جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلاموفوبیا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یورپ پورے کا، اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے،
اور اس کا پھر ایک ریئیکشن ہے. اب دیکھیں جب بہت ساری کمیونٹیز ایک جگہ رہتی ہیں, جو کچھ اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے اور جو کچھ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے, اس کا ایک ریئیکشن آئے گا. لیکن ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے. ایک ہائی لیول میٹنگ کی چل رہی ہے اس وقت برطانوی حکام کی, جو اس واقعے کو جنہوں نے اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا اور اسے اسی طرح جو ہے وہ ڈیل کیا جا رہا ہے, اور پولیس موقع پر پہنچی اور حملہ آور کو وہیں پر جو ہے وہ مار دیا گیا. تو ان واقعات کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کہ لندن برج کے اوپر بھی اسی طرح کا ایک حملہ دیکھا, اور حملہ آور کے ہاتھ میں چاقو تھا اور وہ کچھ لوگوں کے اوپر اس نے حملہ کیا, جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر فائرنگ کے ذریعے اسے موقع پر ہی مار دیا تھا. ابھی صاحب کو یہ خبر دیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لندن قیام کے بعد پاکستان چلے گئے. جو لیوٹن ایئرپورٹ پہ ان کا جہاز کھڑا تھا, جہاں سے یہ پاکستان واپس گئے, اور کچھ دن پہلے لیوٹن ایئرپورٹ پہ ہی ان کے جہاز کی مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی تھی, اور لوگوں نے اسے تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ چونکہ جب آپ لیوٹن ایئرپورٹ پہ یا برطانیہ میں کہیں بھی اپنا جہاز جو ہے, پرائیویٹ جہاز, اسے آپ پارک کرتے ہیں تو اس کی ایک فی ہوتی ہے. وہ پیسے کون ادا کرے گا؟ وہ حکومت پاکستان, یعنی پاکستان کی عوام کے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے وہ ادا کیے جائیں گے. تو اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ چل بھی رہی ہوگی آپ کے اسکرینز کے اوپر, جس میں شہباز شریف صاحب, نون لیگ کے جتنے بھی لوگ, لیفٹ رائٹ لندن چیپٹر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ہر ایک کی کوشش ہے کہ کسی طرح شہباز شریف کے کندھے سے کندھا لگا کر, ملا کر وہ اس ویڈیو کے اندر آ جائیں. اور کچھ لوگوں نے تو اپنی سائڈ بھی چینج کی ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب پاکستان چلے گئے, اور ہمیں ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر جو ناکامی ہوئی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ کامیابی ہے, لیکن ہم امریکہ کے ساتھ بالکل الائن ہے, لیکن امریکہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ کر دیا. 20 نکاتی ایجنڈا جس کو ہم سپورٹ کر کے آئے تھے, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر اسے ٹوٹلی تبدیل کر دیا. تو شہباز شریف صاحب اب اس کے اوپر کیا موقف رکھتے ہیں؟ پاکستان کی سرکار اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے تو بتا دیا کہ جناب ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا اور یہ وہ پلان نہیں ہے. اب پاکستان کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا, دیٹ از دا مین کوشچن. شہباز شریف صاحب تو پاکستان چلے گئے, مگر ان کے جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں یہ ان کا تعاقب کریں گے اب ساری عمر, اور ہسٹری میں یہ اسے مٹا نہیں سکیں گے. آپ کے ماضی کے بیانات فلسطین کے حوالے سے, دو ریاستی حل کو لے کر, عمران خان کو لے کر, امریکہ کو لے کر, ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جو آپ نے باتیں کہی, آج انہوں نے ایک اور یو ٹرن لیا. اور ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کسی کا جو ہے نا وہ پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑتے. شہباز شریف صاحب نے مشتاق صاحب کو کبھی اجازت نہیں دی ان کی حکومت نے اسلام آباد میں کوئی احتجاج کر سکے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. غزہ فلوٹیلا میں پاکستانیوں کی شرکت پاکستانی عوام کی امنگوں اور جذبوں کی نمائندگی ہے. ٹھیک ہے جی. سماجی رابطے کی پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ میں گلوبل سمود فلوٹیلا میں پاکستان کے شہریوں کی باوقار شرکت کو سراہتا ہوں. بھائی ذرا غور سے دیکھیں اس میں کون کون ہے. مشتاق احمد خان صاحب, مظہر سعید شاہ صاحب, وحاج احمد صاحب, ڈاکٹر اسامہ ریاض, اسماعیل خان, یہ اور بھی اس میں کچھ نام ہیں. اب دا پرابلم ہے کہ آپ نے کبھی انہیں شہری اقتدار میں تو اجازت ہی نہیں دی کہ احتجاج کر سکیں. آج چونکہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بن گئی, دنیا کے 46 ممالک کے اندر احتجاج ہو رہا ہے, تو آپ کو یاد آ گیا کہ ہاں ہم نے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کیونکہ دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے. سر اس پہ کوئی بھی پرسنل ذاتی ان کا مفاد نہیں تھا, وہ فلسطین کی بات کر رہے تھے. مجھے نا وہ بار بار وہ صحافی کی بات یاد آ جاتی ہے, فلسطینی صحافی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے دوستو, یہ قبلہ اول کا مسئلہ ہے. مسجد اقصی آپ کی بھی اتنی ہے جتنی ہماری ہے, ہم مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ صرف فلسطین کی سرزمین کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم نے اسرائیل کو نہ روکا تو یہ شہید کرے گا مسجد اقصی کو, پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اسی قسم کی تقریریں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ کمپرومائز ہے, یہ ہم نے خون جو بہہ رہا تھا بچوں کا, معصوموں کا, اور جس طرح ان کو بھوک سے مارا جا رہا تھا, ہم نے اسے روک لیا. آپ نے روک لیا؟ آج بھی دیکھ لیں کہ 46 ممالک کی کشتیاں جب ان کے پانیوں میں داخل ہوئی تو سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو جب بھی کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہوگا تو شہباز شریف صاحب پہنچ جائیں گے, اور وہ پہنچے. انہوں نے 46 ممالک کے اندر چونکہ احتجاج ہو رہا ہے, اور ویسے ان کی حکومت کے خلاف بھی احتجاج ہو رہا ہے, کہ انہوں نے سپورٹ مہیا کی ڈونلڈ ٹرمپ کو. 20 نکاتی اس کا جو پلان تھا وہ بعد میں انہوں نے تبدیل کر لیا. اب دنیا کو یہ پتا ہے کہ جناب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اپنی پوزیشن کو یہ واضح نہیں کر سکے. احتجاج اگر یہ ریکارڈ کرواتے اور اس کے حوالے سے باقاعدہ پریس کانفرنس کی جاتی تو پھر ہم کہتے کہ ہاں ڈپٹی پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر جو ہیں انہیں فوری اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ جو ہم کہہ کر آئے, جو ہم منوا کر آئے,
اور جو 20 نکات ہمارے سامنے رکھے گئے اسے تبدیل کر دیا گیا. کوئی سر خبر آپ کو نہیں ملے گی جہاں پہ پاکستان نے فارملی ڈونلڈ ٹرمپ سے کسی قسم کا احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا ہو. یہ سر اس خاندان کی ان کی طرز سیاستی کچھ اس طرح کی ہے آپ دیکھیں. اور مریم نواز نے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی پر لفظی گولہ باری کی ہے. ایاز صادق صاحب نے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی, پھر ایک کمیٹی بنائی گئی, ملاقاتیں ہوئی. یوسف رضا گیلانی نے بھی کہہ دیا کہ جناب جن کی خواہش ہے کہ ہم لڑ پڑیں گے نہیں لڑے, لیکن مریم خاموش نہیں بیٹھی اور انہوں نے دوبارہ سے تنقید کیا ہے. ان کے الفاظ کیا تھے کہ میں بطور وزیر اعلیٰ اگر وہ پنجاب کی بات نہیں کروں گی تو کون کرے گا, اس پر وہ کبھی معافی نہیں مانگیں گی. سیلاب میں انہیں عالمی امداد مانگنے کا لیکچر دیا گیا, لیکن وہ کبھی اپنے عوام کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہیں گی, عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیں گی. یار شہباز شریف تو یہی کرتا ہے, ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتا ہے جہاں بھی جاتے ہیں کشکول پہلے ریڈی ہوتا ہے اور لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مانگنے کے لیے آ گئے. تو ہمارے تو سر حالات ایسے ہیں. پروکٹر اینڈ گیمبل پاکستان سے چھوڑ کر ساری کمپنی چلے گی, شیل چلا گیا, اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو کمپنیز ہیں وہ ڈی لسٹ کروا رہی ہیں اپنے آپ کو اسٹاک ایکسچینج سے. تو ہم ترقی کی طرف تو نہیں جا رہے. اور پھر دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ قرض اتارو ملک سنوارو یہ آپ ہی کے والد محترم کا پلان تھا, اور آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے نا یہ آپ ہی اور آپ جیسے خاندانوں کی وجہ سے پاکستان یہاں پہ کھڑا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم کشکول نہیں اٹھائیں گے, حکومتیں آپ کے پاس پہلے دن سے کئی ادوار آپ نے حکومتوں میں گزارے, کئی سال سے آپ حکومتیں کر رہے ہیں, کئی خاندان پاکستان میں حکومتیں کر چکے اور کئی خواب دیکھ رہے ہیں. تو حالات کے ذمہ دار تو آپ لوگ ہیں. اور جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم کشکول نہیں اٹھائیں گے, سر کشکول ہی اٹھایا ہوا ہے. IMF سے آپ نے پیسے لینے کے لیے کشکول اٹھایا, اور آپ کہتے ہیں کہ پنجاب میں آج تک جب سے یہ سیلاب آیا تھا نا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم نے ریہیبلیٹیشن کی طرف کیسے جانا ہے, اس زمین کو کیسے زرخیز کرنا ہے. سیلاب آیا, آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آج بھی علی پور میں اور باقی جگہوں پر فون میں نے کر کے اپڈیٹ لینے کی کوشش کی تو پتہ چلا, اور جن علاقوں میں پانی اب یہ پانی کبھی نکلے گا نہیں, بہت سال اس کو لگیں گے. اسی طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی جھیلیں بن گئی ہیں, اور اس پانی کو نکالنے کا آپ کے پاس کوئی پلان موجود نہیں ہے. تو سر جس ملک کے اندر ہمارے پاس اسیسمنٹ کی کیپیسٹی نہ ہو تو ہم نے عوام کے لیے کیا کرنا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. مریم کہیں کہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں, بھائی نواز شریف بھی یہی کرتا رہا ہے. نواز شریف کے پاس ہی بڑا سا کشکول تھا, ملک سنوارو قرض اتارو, یہ آپ ہی کے والد محترم کا نعرہ تھا. اگر پاکستان آج کہیں پہ جیسا بھی ہے, اس کے جو بھی حالات ہیں, یہ آپ کے خاندان آپ کے بڑوں کی وجہ سے ہے کہ ہم آج بھی قرضے کے نیچے جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے صبح ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.